बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं और पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वज़ीर आज़म और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए, हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स। तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियाँ ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है। उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती। वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज़्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। बाकी जो डिक्टेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वज़ीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है और वो है काजी फ़ायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है। तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पे इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान हैं और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलूच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फ़ायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था और उस खत में काजी फ़ायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फ़ायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करने वाले जजेस को निशान इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्या ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लगातार पैगामात आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या यह मुमकिन है? कि होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहां पे एस्टेब्लिशमेंट खब्बी दिखा के सज्जी मारती है। इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई खेल खेल जाए और वो कहें जी इमरान खान से जान छुड़ानी है तो ईद पे छोड़ दो, ईद पे लोग नहीं निकलेंगे, जरा माहौल ठंडा हो जाएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, 5-6 दिनों में चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो हम इमरान खान को इस मौके पर छोड़ देते हैं, इसके अलावा कब छोड़ेंगे? तो मेरा यह मानना है इमरान खान को आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, ईद वाले दिन छोड़ें, जब मर्जी छोड़ें, इंपैक्ट तो आएगा। और इमरान खान को जब आप छोड़ेंगे तो वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी यही दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो 5 को उनकी बेल हो जाएगी। दावा उन्होंने क्या किया, जरा ये आप सुन लीजिए। एक निजी टीवी प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, ये जरा ऑडियो में थोड़ी सी आपको सुना रहा हूं, ये आप सुनिए। 5 तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कॉन्स्टिट्यूट करूं, वो चीज में बनाऊं तो 5 जून को 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी।
اچھا جی 7 تاریخ کو عید ہے, 5 کو یہ بیل ہو جائے گی, لیکن کیا عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی؟ ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ بتاتا نہیں ہے. دیکھیں نا جیسے جو ظلم کیا گیا, جو بربریت کی گئی, میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سن رہا تھا, وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے تو اراکین اسمبلی کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو اور بچوں کو اغوا کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں بڑی بے عزتی والی بات ہے, لوگ نہیں بتاتے, لیکن انہوں نے بتایا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اسٹیبلشمنٹ کے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے. ایم این ایز کو باقاعدہ اغوا کیا گیا, جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. اب مجھے بتائیں جس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, جس کے لیے اتنا زیادہ اپنے سر کے اوپر گند کا ٹوکرا اٹھایا ہے اور تاریخ میں اپنے نام کے آگے داغ لگوائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کے ساتھ کیا کیا, اسمبلی کے اوپر دھاوا بول دیا, اسمبلی کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے, جو پارلیمنٹ ہے ان کے لاجز کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے, خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو اغوا کر لیا, بہوؤں اور بیویوں کو اغوا کر لیا. جب یہ سارا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, اپنے اوپر اتنا بڑا دھبا لے لیا, اتنا سیاہ داغ اپنے اوپر لگا لیا, اپنے دامن کو داغدار کر لیا, تو وہ کیا کیوں تھا؟ صرف عمران خان سے بچنے کے لیے کہ ہم ایک ایسی آئینی عدالت بنائیں جس کے ذریعے سے ان تمام اقدامات کو تحفظ مل جائے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے کیے ہیں. اور وہ عدالت بنا لی. اب فوجی عدالتوں کو تحفظ دلوا دیا گیا ہے, مخصوص نشستیں چھیننے کا بندوبست کر دیا گیا ہے, اور یہ مخصوص نشستیں چھین بھی لی جائیں گی. سارا پاکستان جانتا ہے جس طرح کا بینچ بنا ہے, زیادہ امکان تو یہی ہے 99% کہ یہ سیٹیں چھین لی جائیں گی, انلیس کوئی انہونی نہ ہو جائے, کوئی عجیب و غریب کام نہ ہو جائے, ورنہ سیٹیں تو چھیننے والا بینچ بیٹھا ہوا ہے. بھئی جس بینچ نے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا, اس سے تو آپ پھر کوئی بھی کام کروا لیں, یہ تو کام ہی بہت چھوٹا ہے مخصوص نشستوں والا, تو یہ بھی کر لیا جائے گا. تو اس عمران خان کو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنے آرام سے چھوڑ دے گی؟ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پہ کہلاتے ہیں کہ فوجی قیادت عمران خان سے شدید نفرت کرتی ہے. تو کیا فوجی قیادت عمران خان کو باہر آنے دے گی؟ ایک طرف پیغام دلوایا جاتا ہے کہ شدید نفرت کرتے ہیں بھائی ہم عمران خان سے, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو مجھے یہ لاجیکل نہیں لگتا, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک دم ہو پائے گا. ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ جو کی حامد رضا صاحب نے, کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف نے حرم پاک میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں ان کے والد سے ایک بات کہی تھی, کیونکہ ان کے والد کے پاس ایک ڈاکومنٹ ان کے والد کے ہاتھ لگا تھا جس میں شریف خاندان نے باقاعدہ NRO حاصل کیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ, جس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. اور اس میں جو بندے پاکستان سے باہر لے کر گئے, پیسہ جو چیزیں لے کر جانی تھی لے کر چلے گئے, وہ پورا معاہدہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد گرامی کے ہاتھ میں لگ گیا, مرحوم کے. اور انہوں نے ابھی, وہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں میرے پاس وہ اپنے والد صاحب کی امانت پڑی ہوئی ہے, وہ معاہدہ میرے پاس ابھی بھی ہے. تو نواز شریف صاحب سے 2 دن کے بعد ملے ان کے والد صاحب, اور مکہ میں ملے, حرم پاک میں ملے, اور انہیں کہا کہ یہ بات سچ ہے. تو میاں صاحب نے حرم میں بیٹھ کے حلفن اس بات سے ڈینائی کر دیا تھا. روح کانپ نہیں جاتی ہے آپ کی کبھی سوچتے ہوئے؟ دیکھیں جب والد نے یہ کیا کہ حرم میں بیٹھ کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بول دیا حرم میں بیٹھ کے, اور حلف لے کر کے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, اور پھر ساری دنیا نے بعد میں وہ معاہدہ بھی دیکھا. کیسی عجیب چیز ہے, خوف نہیں آتا کبھی یہ سوچ کر انہیں؟ پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مقدس مقامات کا, وہاں پہ جا کے جج کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ان کی بیٹی اسی مقدس مقام کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب جا کے اپنی پروموشن کے لیے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنواتی ہے ڈیفرنٹ اینگل سے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ مذہب ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مذہب ہو جائے, انسانیت ہو جائے, کوئی بھی چیز ہو جائے, ان کے لیے کاروبار ہے. سیاست بھی ان کے لیے ایک کاروبار ہے, خدمت نہیں ہے. تو یہ کاروبار کی طرح کرتے ہیں, ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیمرہ مینز اور ٹیمز ہائر کی گئی ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ پہنچائے گئے ہیں, اور مذہبی میوزک کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. مریم نواز کی بڑی روحانی قسم کی جو ہے, نورانی قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گی, اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد آ گئی اور ساری دنیا میں وائرل بھی ہو گئی. تو یہ ہر چیز کو ایک تجارت کی طرح دیکھتے ہیں, کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں, چاہے سیاست ہے, چاہے مذہب ہے,
چاہے خاندان ہے، چاہے ملاقات ہے، چاہے تعلقات ہیں، ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی یہ بات سن کر. ویسے میاں صاحب اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک میں جو لوگ شامل نہیں ہو رہے، اراکین خاص طور پہ، چاہے وہ اسمبلی کے ہیں، چاہے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا وہ عہدے دار ہیں، اس معاملے کو عالیہ حمزہ صاحبہ نے سیریس لے لیا ہے اور انہوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین اور عہدے داران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. غیر حاضر اراکین اور عہدے داران سے پہلے مرحلے میں وضاحت طلب کی جائے گی. شو کاز جاری کرنے کا معاملہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں اٹھا دیا گیا ہے اور پنجاب کے بعض منتخب اراکین اور عہدے داران کی شو کاز جاری کرنے کی مخالفت. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے، کمیٹی بھی بن گئی پنجاب میں تعیناتیوں کے حوالے سے. اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو شامل نہیں کیا گیا، ملک احمد بچڑ صاحب کو شامل کیا گیا ہے. ان کے علاوہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور ان کے علاوہ ایک جو ہے وہ محمود رشید صاحب کے رشتہ دار ہیں، ابھی ملٹری کورٹ سے چھوٹ کر رہا ہوئے ہیں، عثمان صاحب، ان کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک عمر ایوب صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں. تو یہ 4 لوگ شامل کیے گئے، عالیہ حمزہ کو شامل نہیں کیا گیا. اور اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عالیہ حمزہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. بہرحال عالیہ حمزہ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا کہ 30 مئی کو سیال کوٹ میں وہ ایک جلسہ کرنے جا رہی ہیں. سیال کوٹ میں آخری دن ہوگا 30 مئی کا، الیکشن سے پہلے سمریار الیکشن ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا وہاں پہ طوطی بول رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان کروا دیا گیا ہے. یعنی جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ جنرل عاصم منیر کی تصویریں لگا رہا ہے ہر طرف اور استعمال کر رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویریں اپنے الیکشن کمپین کو چلانے کے لیے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ عمران خان صاحب کے پوسٹر اور تصویریں اور سٹیکر لگا رہے ہیں اور وہ عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو کمپین تو اب تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تگڑی ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں، جو لوگ سیال کوٹ میں رہتے ہیں وہ اس کی گواہی بھی دے دیں گے. لیکن الیکشن کون جیتے گا، کیسے جیتے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اس سے پہلے کون سے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں، جو یہ والا الیکشن ہم امید کر لیں کہ فری اینڈ فیئر ہوگا. ناظرین، ڈان نے ایک اداریہ لکھا ہے، بڑے لمبے عرصے بعد کسی میڈیا نے یہ جرت کی ہے اور انہوں نے اداریے میں چند بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. مین چیزیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ والا معاملہ ہے یہ اب تضحیق کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کی. پھر ایک سابق وزیر اعظم کو جس حال میں آپ نے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کی نشاندہی کی گئی اور یہ بھی اس میں کہا گیا اداریے میں کہ کم سے کم ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سلوک کیا جائے عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، کیونکہ جب باقی سب کو احترام ملتا ہے تو سابق وزیر اعظم کو بھی احترام ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو انسانیت سوز نہ ہو. بہرحال یہ اداریہ تو بڑا تفصیلی تھا، میں نے لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو اگر اس طرح آوازیں اٹھنا شروع ہو جائے پاکستان کے میڈیا میں تو معاملہ شاید بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین، ایک اور چیز ہے، پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں اور ایک آڈیو گردش کر رہی ہے، میرے پاس بھی یہ آڈیو آئی، میرے ایک دوست ہیں رضی طاہر صاحب، انہوں نے یہ آڈیو بھیجی ہے. پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں، یہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے جنوبی خیبر پختونخوا سے، اور ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ فرمایا ہے. پہلے انہوں نے کیا کہا ذرا یہ آپ سن لیجئے. میں پوری وضاحت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لیے فوج اور طالبان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور سرنڈر طالبان اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈرون اگر طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو یہ فوج کی نااہلی ہے، ناکامی ہے، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فوج نے ہی ان کو یہ ڈرون فراہم کیا ہے اور فوج یہاں پہ بزندی کی فضا قائم کر کے اپنے کاروباری سلسلے کو، معدنیات میں کاروبار کے سلسلے کو آگے لے جانا چاہتی ہے. میں فوج سے عاصم منیر جو خیر سے فیلڈ مارشل بنا دیے گئے ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف شاید ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ از برائے خدا ہماری حالت پر رحم کیجئے. ہمیں رونے دھونے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ آپ سن رہے تھے پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب کو اور مبینہ طور پہ یہ ان کی آڈیو ہے
اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی جاری ہے، اور جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے معدنیات کے لیے ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی معدنیات پہ نظر ہے، جتنے زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہوں گے اتنی زیادہ یہاں سے نقل مکانی ہوگی اور معدنیات جو ہے وہ نکالنے کا کام جاری رہ سکتا ہے۔ دیکھیں بلوچستان کی ایک اگزامپل ہے، اور بہت سارے اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، جتنی مرضی جنگ لگ جائے، معدنیات کا دھندا چلتا رہتا ہے، وہاں کبھی کچھ نہیں ہوتا، معدنیات نکلتی رہتی ہیں اور ان کی ترسیل جاری رہتی ہے۔ پھر اسی طرح کئی ایسے علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بڑی جنگ لگی رہی، لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے جو معدنیات نکلتی ہیں ان کے ٹرک کبھی نہیں رکے، ان کے رستے میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی، وہ بڑے مزے سے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نا بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے ان دماغوں میں جو پاکستان کی پبلک پالیٹکس کرتے ہیں، اور وہ یہ سوالات اب اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ ایک دفعہ پھر سوال سامنے آیا کہ کیا یہ سارا کھیل معدنیات کے لیے کھیلا جا رہا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ رد عمل آئے گا، ڈرون کیسے جا سکتا ہے طالبان کے ہاتھ میں؟ ڈرون تو ایک ایسا ہتھیار ہے جو وہ ملک بناتے ہیں، وہ طالبان کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کلاشنکوف تھوڑی ہے، یہ کوئی بندوق تھوڑی ہے، یا ٹی ٹی پی یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ کیسے ڈرون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ خریدتے ہیں، یا وہ خود ڈرون بنانا شروع ہو گئے ہیں، بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ کس کمپنی کے ڈرونز ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی کچھ انٹیلیجنس کی اور سیکیورٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں اداروں کی، ہمیں اب تک کوئی چیز پتہ نہیں چلی بدقسمتی سے۔ شمشاد اختر صاحب ناظرین، انہوں نے کچھ گواہیاں دی ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر۔ یہ سابق سیکرٹری خارجہ ہے اور اس وقت بڑے امپورٹنٹ عہدے پر تھے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو نواز شریف کی فون لائنز بھی بند کروا دی تھی اس وقت، تاکہ بل کلنٹن مزید دباؤ ڈالنے کے لیے فون نہ کرے۔ نواز شریف کو بول کر مشاہد حسین سید کو بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بیان نہ دیں۔ یہ حالات تھے میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت جب ایٹمی دھماکہ کرنا تھا۔ پھر شمشاد اختر صاحب ایک اور انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ امریکہ سے ڈرتے تھے، 90% کابینہ دھماکوں کے خلاف تھی۔ اسحاق ڈار نواز شریف کو کہتا تھا میاں صاحب دھماکے نہ کرنا، مر جائیں گے۔ یہ جناب ڈار صاحب کہتے تھے میاں صاحب کو الٹے مشورے دینے والے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی شمشاد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے، نواز شریف کو جتنا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، یہ کریڈٹ صرف سیاستدانوں کو جاتا ہے، بالخصوص ڈاکٹر قدیر خان کو، جن کے بارے میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ اے کیو خان نے معجزہ کیا ہے۔ یہ بھی جناب ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے نا میں ایک دو چیزیں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نیکسس تھا نا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایٹمی معلومات پھیل رہی تھیں اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کہیں پیسہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کا آخر کیسے گزارا ساری دنیا جانتی ہے۔ جس شخص نے یوں پیسہ بنایا ہو تو کوئی چیز لا کے تو آپ سامنے رکھیں۔ دوسرا، ڈاکٹر اے کیو خان جو ہیں ان کے اوپر ایک چیز کا بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں 32 ممالک انوالو تھے اور کئی ممالک کی ایجنسیاں انوالو تھیں۔ اگر پاکستان نے کسی کو کوئی ڈیزائن دیا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان نے بھی کچھ ڈیزائن لیے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے وہ صرف پاکستان کے سائنسدانوں نے نہیں بنائی، وہ ڈیزائن ہم نے دنیا سے لیے ہیں۔ اور کس طرح لیے ہیں؟ کچھ لو اور کچھ دو ہی ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان کسی بھی معاہدے میں نہیں تھا دنیا کے ساتھ۔ یہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے جو معاہدے ہیں پاکستان نہیں تھا کسی کا بھی حصہ، تو پاکستان نے تو کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام ہی نہیں کیا۔ پاکستان نے تو اپنا فائدہ دیکھا کہ جناب ہمیں میزائل ٹیکنالوجی چاہیے، جن ملکوں کے پاس ہے ان سے ہم نے لیا، اور جتنا جو کچھ پاکستان شیئر کر سکتا تھا پاکستان نے وہ بھی کیا، لیکن بعد میں سارا کچھ ایک ہی شخص کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اکیلا ڈاکٹر اے کیو خان، سب جانتے ہیں وہ سادہ انسان تھے لیکن بہت ذہین انسان تھے، وہ اپنے کام کے ماسٹر تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں وہ ایک اسپتال بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا ہوتا تھا۔ اگر تو وہ اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہوتا انہوں نے تو وہ تو بڑے دل کے آدمی تھے، وہ اپنے پیسے سے بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ صرف بدنام زیادہ کیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی ایک بٹن دبائیں گے اور بھارت کے سارے ڈیمز اڑ جائیں گے۔
भारत को ये जो भूल है ना कि वो डैम्स बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकेगा, देखें जब पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा ना और पाकिस्तान के अंदर फसलों को पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का किसान परेशान हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। भारत इस बात को नहीं समझता, और जब आप ज्यादा पानी रोकेंगे तो फिर पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास भी मिसाइल हैं, भारत के पास भी मिसाइल हैं, हमारे पास भी एटम बम है और भारत के पास भी एटम बम है। फिर कोई भी नहीं बचेगा अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो। लेकिन एक बात है जो बहुत ठीक है कि दुनिया इस वक्त जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा आगे बढ़ गई है और जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसमें पीछे रह गई है। लिहाजा जो भारत के पास बहुत तेज तरीन मिसाइल हैं उन्हें रोकने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो बहुत तेज तरीन मिसाइल्स हैं उनको रोकने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। सादी सी बात है, खुली डुली बात है। तो भारत के डैम कब कैसे गिराने हैं ये पाकिस्तान फौरन कर सकता है और पाकिस्तान फौरन गिरा भी सकता है। लिहाजा भारत को यह समझना होगा कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क का वो अगर पानी बंद करेंगे या हुक्का पानी बंद करेंगे तो ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वही बात की कि एक बटन दबाएंगे तो इंडिया के डैम्स उड़ जाएंगे, और ये बात ठीक है, बटन दबाने से खेल तो खत्म हो जाएगा, ये तो भारत भी अच्छी तरह जानता है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।